अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद। हुकूमत ने वफाकी बजट 2022-23 जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिए, जिसका तखमीना 9,502 अरब रुपए के करीब बताया जा रहा है। और इसके ऊपर हमारे वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट को तश्कील देते हुए दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया है। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो भू हाली का शिकार है, उसकी बेहतरी करनी है। दूसरा, हमारा पाकिस्तानी अवाम और वो तबका जो ऑलरेडी मुतवस्सित तबका जो ऑलरेडी महंगाई का शिकार है, उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना। वफाकी बजट में जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी और बहाली के लिए भी इकदाम किए गए हैं। और वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि इस बजट में आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। क्या ये सच है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आज के शो में बात करेंगे कि ये टैक्सेस कितने हुकूमत के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन आम अवाम, पाकिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होते हैं, उनकी मुश्किलात में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज के शो में बात करने के लिए हमारे साथ शो में आज दो पैनलिस्ट मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर है, और उनके साथ साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। उन दोनों से आज के शो में डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की गरीब अवाम के मसाइल के ऊपर। शुमाइल साहब, मैं आपसे शुरू करूंगी कि एक तरफ तो लोगों की तनख्वाहें वही हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद वही है, लेकिन जहां पर बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की, उनकी कीमतें बढ़ने से लोगों के किराए बढ़ गए हैं। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों में उससे ज़्यादा महंगा फ्यूल डल रहा है। लोगों के किचन के ऊपर बर्डन आ गया है। हुकूमत की तरफ से कोई मराहत नहीं दी गई। क्या समझते हैं इस सिचुएशन के अंदर कोई रिफॉर्म्स देना कितना ज़रूरी था, और जो नहीं दिए गए उससे मईशत जो है वो किस तरह बेहतरी की तरफ कोई जा सकती है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक आम बजट नहीं है और ये आम वक्त नहीं है। इन हालात में जो बजट था उसका टोटल फोकस स्टेबिलिटी लाना था, और IMF प्रोग्राम की जो शरायत हैं उनके मुताबिक हूबहू उसके मुताबिक एक्ट करना जरूरी था, ताकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से ऑलरेडी सिग्नेटरी हैं और उसका हिस्सा हैं, हमें वहां से जो उन शरायत के बाद जो पैसे रिलीज होने वो हो, ताकि हमारी जो बैन अवी और भी जो फंडिंग हमें मिल सकती है, वो हमारी सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर हो। तो इसलिए टोटल फोकस जो था वो इन्हीं चीज़ों पे था। और हुकूमत जो है, पिछली हुकूमत ने भी जो वादे किए थे उसके मुताबिक उन्होंने अपनी सब्सिडीज को रिमूव करना था, लेवीज डालनी थी या उसमें दोबारा से री स्टार्ट करना था जो उससे गुज़िश्ता पीरियड के अंदर ख़त्म की गई थी, ताकि जो हुकूमत के जो लॉसेस हैं वो कट हो सकें। हुकूमत ने सब्सिडी की मद में बहुत नुकसानात किए और नतीजतन हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो गया। तो इन हालात में बजट के अंदर यही चीज़ हमारे सामने आई। और प्री बजट से पहले जो आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, ये तमाम चीज़ें एक्चुअली IMF के प्रोग्राम के अंदर रहने के लिए ये ज़रूरियात थीं, और बजट के अंदर भी तकरीबन उसी तरह की रिफ्लेक्शंस नज़र आ रही हैं। हारून सर, ये बताइएगा कि जो भी हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों करती है? देखा जाए तो पाकिस्तान में मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। कोई भी हुकूमत शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर लेती है तो असरात जो हैं वो अगली हुकूमत को भुगतने पड़ते हैं। IMF के मुश्किल माशी पैकेज में हमें सर ऐसी क्या प्लानिंग की जाए जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को स्टेबल कर सके? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो समझने की बात इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान की मईशत में एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके सवाल का जवाब देते हैं कि हम लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर सकते। वो हमारे दो खसारे चल रहे हैं मुसलसल। एक तो ये है कि जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, हमारे अखराजात हमेशा उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो वो जो हमारा गैप आता है, जैसे ये बजट है, ये जो 9500 अरब या 9.5 खरब का जो आपने एक बजट बनाया ट्रिलियन का, उसके अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट के पास सूबों को देने के बाद जो पैसा बचता है वो तकरीबन 5 ट्रिलियन बचता है, और हमारे 9 ट्रिलियन से ज़्यादा के अखराजात हैं। तो पहला सवाल तो सबको समझने की ये ज़रूरत है कि वह बाकी 4.5 ट्रिलियन रुपया कहाँ से आएगा। जब हमारे तो एक तो ये खसारा जिसको हम क्रॉनिक फॉल्ट लाइन कहते हैं कि कम आमदन है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको नहीं मीट कर पाते, फिर हम कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके हम पूरा करते हैं, जबकि जो बाकी ममालिक हैं प्रोग्रेसिव, वो कर्ज के अलावा
3-4 और तरीकों से, इन्वेस्टमेंट से, अपने एसेट्स को बेचकर या प्राइवेट सेक्टर को काम दे के वो खसारे को कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा खसारा बैरूनी है तजारत का, कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे दुगने से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो IMF का प्रोग्राम बार बार 5 साल के बाद आता है, ये इन 2 खसारों की वजह से आता है कि जब कोई आदमी अपने बिल नहीं पे कर पाता तो वो आपको बेल आउट देते हैं। तो जब आपको बेल आउट दिया जाता है तो प्रायर एक्शंस या कंडीशंस दी जाती हैं कि जी आप अपने आप का डिसिप्लिन करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें, फिजिकल डिसिप्लिन करें। तो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सारा फोकस उन खसारों को बैलेंस करने के ऊपर आ जाता है कि आपने घर चलाना कैसे है। जी। तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल यही है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सितंबर में ख़त्म होना है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि 1 साल और चल जाए। तो ये जो बजट है ये इसी तनाज़ुर में पेश किया गया है ताकि हम अपने इन खसारों को इतना कॉन्फिडेंस दे सकें मार्केट्स को कि लोग हमारी चीज़ें ख़रीदें। उनको पता हो कि अभी हम इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो हमारा जो तजारत को सपोर्ट करने के लिए 4 से 5 हफ्ते के लिए रह गए हैं। तो जब तक IMF की ट्रांच नहीं आएगी तो बाकी पैसे भी नहीं आएंगे, जब तक डॉलर्स नहीं आएंगी मार्केट्स में इस्तेहकाम नहीं आएगा। आज डॉलर का रेट 206 रुपए पर इसलिए पहुंच गया कि लोगों को नज़र आ रहा है कि ख़जाने में पैसा कम है। जी। तो ये तो एक बेसिक समझने की चीज़ है कि ये बजट ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे जो 2-3 और बड़े सीरियस जो क्राइसिस हैं, आपने एक का सिर्फ जिक्र किया जो एनर्जी का है। जी। कि हम महंगी बिजली बनाते हैं, सस्ती बेचते हैं, तो उससे एक सर्कुलर डेट बनता जाता है। तो जो हम पैसा आवाम से नहीं ले पाते वो भी कर्ज लेके लेते हैं, तो वो जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा हमारा एक और जहां पर टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया हो रहा है वो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है जो लॉस मेकिंग है, गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है। तो हुकूमत के जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं इस वक्त मेरी राय ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा कमी करने की ज़रूरत थी, जो कि इस बजट ने नहीं की है। जो वेस्टफुल खर्चा है उस खर्चे में कमी करके जो बचत आती वो हम गरीब की तरफ ट्रांसफ़र करते, जिन पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर बेहतर रहता। अभी जो हमने 2000 की सब्सिडी की है या बहबूद सेविंग का रेट कुछ बेहतर किया है पेंशनर्स के लिए, ये पैसा मुझे डर ये है कि ये हम फिर बोरो करके पे करेंगे, बजाय इसके कि हम अपने जो बेल्ट टाइटनिंग से इसको ट्रांसफ़र करते। तो इस बजट को उन्होंने बैलेंस करने की है। ये हुकूमत की तो अपनी ज़िंदगी 1 साल है जी, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म वो कहाँ से करेंगे। तो जो उम्मीद करता हूँ कि जो अगली हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, वो कुछ ये जो मेन हमारे मसले मसाइल हैं, ये जो हमारे खसारे हैं, जो बिजली का क्राइसिस है, एनर्जी का या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है, इनके लिए कुछ मुश्किल फैसले ले पाएंगे। अभी के बजट के अंदर उन्होंने तकरीबन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी खुश करने की कोशिश की है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा के, जबकि IMF ने कहा है कि वो उनको बताया जाए कि ये पैसा कहाँ से आएगा जो आपने तनख्वाहें देनी है। इसीलिए अभी तक IMF ने प्रोग्राम को फाइनल नहीं किया। सिमिलरली जो गरीब है उसको हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी देने की कोशिश की है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की मशीनरी पे ड्यूटीज़ को घटा दिया है, हमने IT के ऊपर और सोलर पैनल्स पे सेल्स टैक्स को घटा दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ये जो हमारे बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन पर नहीं आएगा। तो इसलिए ये 1 साल का बजट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सितंबर में से पहले ही ये रिवाइज हो जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कर्जे से रुका हुआ है। सर, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम एक सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है जब नज़र आ रहा है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह से उनको रेवेन्यू दिया जाए कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके? जी देखें, जब भी आपने अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी आबादी बढ़ रही है, हम प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब आबादी बढ़ती है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ती तो आप बैलेंस के लिए आप इंपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त तो हम दालें, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारा इन्हिसार पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा है, 80%। तो जब हमारा 80 तो नहीं 60 के आसपास, तो जब हमारा उस पर इन्हिसार होगा, पेट्रोल तो यहाँ से निकलता नहीं जी, तेल तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब इसका हल क्या है? एक इसका हल ये है कि हमें कर्जों की बजाय
ممالک جو آگے نکل گئے ہیں، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، ٹرکی ہے، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائی ہے، تاکہ حکومت اپنے ٹیکس پیئر سے تو یہ سارا کام نہیں کر سکتی. انویسٹر، ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 14% ہے، ان کی 25% سے زیادہ ہے. تو ہمیں ڈراسٹک میئرز کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم انویسٹرز کے لیے ایسا ماحول بنائیں، لوکل بھی، خاص طور پہ فورن، تاکہ ڈالرز میں انویسٹمنٹ آئے، قرض نہ لینا پڑے. جب انویسٹمنٹ آئے گی، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی آئے گی، ہماری پروڈکشن بھی بڑھے گی اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک تو کوالٹی ہے کہ ہماری پروڈکٹ ایسی ہو کہ دنیا خریدے، ایک ہے کہ اتنی ہو کہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے بعد سرپلس کو ایکسپورٹ کیا جائے. اس کے لیے جو آپ کا سوال ہے ہم کیوں نہیں کر پاتے، اس کا سیاسی جواب ہے. کیونکہ ہماری بہت سی انڈسٹری جو چلی آ رہی ہے ہسٹوریکلی، وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے اور وہ حکومت کی سبسڈی پہ چلتی ہے اور ان کا ایک لنک بنا ہوا ہے. اس کو توڑنے کے لیے ایک سخت سیاسی فیصلہ کرنے کی عمران ضرورت ہے. خان صاحب کہتے تھے شوگر کارٹیل ہے یہ. جی، یہ تو شوگر وغیرہ تو ایکسپورٹ کی کارٹیلز نہیں ہے، لیکن ہماری بے تحاشا انڈسٹری جو انیفیشینٹ ہے اس کو ہم ٹیکس پیئر کے پیسے پہ چلا رہے ہیں. تو یہ ٹریڈ آف جن ممالک نے، ساؤتھ کوریا نے کر لی، انڈونیشیا نے کر لی، اور جو ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، جیسے ویلیو ایڈڈ زراعت میں ہے، آئی ٹی کے شعبے میں ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں ہے، ہم دھاگا زیادہ بناتے ہیں، سٹچ گارمنٹس کم بناتے ہیں. ہمیں انسینٹیوز کو ادھر کرنے کی ضرورت ہے. وہ سیاسی طور پہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اگلے 1-2 سال کی ہے کہ ہمیں پیٹرولیم کی مصنوعات پہ انحصار گھٹانا ہے. کاروں سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے، پیٹرول کی گاڑیوں سے الیکٹرک کی طرف جانا ہے. جو نمبر آف ڈیز کام کے کچھ بیلنس کرنے ہیں تاکہ ہمارا فیول کا بل گھٹ سکے، کیونکہ یہ پرائس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج برینٹ جو ہے $125 پہ چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے، اور روپیہ ویک ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پیٹرول کا ہمارا بل بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمیں اس پہ انحصار گھٹانے کی ضرورت ہے، سولر انرجی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو ہے بیلٹ ٹائٹننگ کے اگلے 2 سال میں دیکھ رہا ہوں. شمائل سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو کا، محصولات کا ہدف جو ہے اس دفعہ بھی بہت زیادہ دیا، تقریباً 7,500 روپیہ ٹیکس کلیکشن انہوں نے کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی سچویشن؟ آپ دیکھ لیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس کلیکشن جو ہے اس طرح سے کیا ممکن ہوگی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے گزشتہ سال میں بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9% سے بھی کم ہو گیا، اور ابھی حکومت نے بجٹ میں جو اہداف سیٹ کیے ہیں وہ 9% ہیں. یہ بڑے کم ہیں. تو ہمیں کم از کم 15% کی طرف جانا تھا گزشتہ دہائیوں میں، لیکن ہم نہیں جا سکے. تو ابھی تک لوگوں کو، عوام کو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہی ہے، اور یہی ایکچولی جو مت ہے، یا جو ابھی ہارون صاحب بھی بتا رہے تھے، وہ مت یہی ہے کہ عوام اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے سالوں میں گزارا ہو گیا، کیونکہ یہ بوم اور بسٹ کا ماڈل چل رہا ہے ہمارا، ہر دفعہ بوم آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم پھنس جاتے ہیں جب انٹرنیشنل شاکس لگتے ہیں. اور سٹرکچرلی کوئی بھی حکومت یا حکومتیں جو گزری ہیں، چاہے وہ آٹوکریسی ہو یا ڈیموکریسی ہو، ان میں یہ ہمت نہیں ہے اور سخت نہیں ہے کہ وہ عوام کو سچائی سے آشنا کر سکیں. عوام اس امید پہ ہیں کہ دوبارہ سے ہم اسی طرح سے آگے پیچھے کر کے اور ٹیکس نہ دے کے گزارا کر لیں گے. اور جو حکومت نے ریئل اسٹیٹ میں یا اور ریٹیل میں، ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ میں جیسے ہی اس کا ادراک ہوگا، لوگوں کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی، تو پھر دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ پروسیشنز نکلیں گے اور لوگ جو ہیں، ریٹیلرز جو ہیں، وہ دکان اور شٹر ڈاؤن کریں گے. ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس وقت جو ملک ہے وہ کتنی مشکل میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ کی طرح یہ مشکل سے ہم نکل آئیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نہ نکل سکیں. اور اس کی اسی صورت میں ہماری جب ہم یہ فسکل لاس، جس طرح بھی سر نے ذکر کیا کہ ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور ایک فسکل لاس ہے، اور ہم یہ کتنی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور ہمیں حکومت کو بجٹ کے اندر ڈیفینیٹلی انہیں آسٹیریٹی میجرز کیے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ کمیاں کی ہیں اخراجات کی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت کمیاں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں. اور جو حالات انٹرنیشنلی ابھی چل رہے ہیں، اس میں جو ایک وار سچویشن، یوکرین میں وار چل رہی ہے،
اور کموڈٹی سپر سائیکل چل رہا ہے, اس میں ویٹ کی بھی کمی ہونے کے امکانات ہیں اور پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھنے کے امکانات ہیں. تو یہ جو انفلیشن ہے جو کہ حکومت نے 11.5%, 11 سے 11.5% رکھی ہے, یہ اس وقت بھی 15% کے آس پاس ہے اور یہ انفارچونیٹلی یہ سائیکل اوپر کی طرف کو جائے گا. ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام لوگ اس ملک کے جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اور ایکسپیکٹیشنز کسی قسم کی بھی کہ کہیں سے کوئی فری لنچ ملے گا وہ اب چھوڑ دینی چاہیے, کیونکہ ملک جو ہے وہ اس وقت ایمرجنسی سچویشن اور وار سچویشن میں ہے. ان حالات میں ایف بی آر کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ٹال ٹارگٹ ہے. اگین دارومدار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہے اور 9% اگر وہ رکھ رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی, وہ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ کو دھارے میں لانا مشکل ضرور ہے, لیکن آئی تھنک خوش آئند ہے آئی وڈ سے, اور اب اس کے جو پروسیسز ہیں وہ اسٹیبلش ہونے میں وقت لگے گا. ریٹیل سیکٹر کو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس نے گرو کیا ہے, لیکن اب وہ کس طرح سے لاتے ہیں اور وہ کیسے اس کو ریپرکشنز آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو بل کو دیکھیں, فائنانس بل کو, تو اس میں کافی پاورز دی گئی ہیں کمرشل میٹر اور گیس میٹرز اور بجلی کے ذریعے, کہ وہ اگر لوگ اس میں نہیں شامل ہوتے پوائنٹ آف سیل میں یا فکس ٹیکسیشن میں, چھوٹے دکاندار, تو ان کے بجلی کے جو سپلائیز ہیں, بجلی کے جو کنیکشنز ہیں وہ منقطع ہو سکتے ہیں. اس سے امید ہے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو اصل مسائل یا چیلنجز ہیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جو کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی, لیکن آنے والی حکومت کیا وہ کرے گی یہ ایک سوالیہ نشان ہے. شمائل سر, یہ بتائیے گا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کبھی 10 کبھی 15% تو بڑھ جاتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے جن میں تنخواہیں بہت کم ہیں یا اسٹیگننٹ ہے بہت عرصے سے, تو ان کو کیا گورنمنٹ پابند کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جن کی کمپنیز ہیں کہ وہ لوگوں کی سیلری اسکیل تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کچھ حد تک امپروو ہو سکے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے, انفلیشن جس طرح میں ابھی ذکر کیا 15% یا اس سے زیادہ بڑھے گی تو ممکن تو نہیں ان حالات میں ان سروس پرووائڈرز یا ان کمپنیز اور مینوفیکچررز کی بھی کاسٹ آف یوٹیلیٹیز بڑھ رہی ہے, جس طرح حکومت بجلی کی طرف ماں سوائے ایکسپورٹس جو ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر تو کمی آئے گی, لیکن جو کمرشل یا دوسرے سیکٹرز ہیں ان کے اندر کمی نہیں آئے گی. گھریلو صارفین کا ڈیفینیٹلی دوسری طرف انکریز ہو رہا ہے, تو یہ ایک چیلنج ہوگا کہ ان کے جہاں پہ کاسٹ بڑھ رہے ہیں کہ کیا اس میں سے وہ کر سکتے ہیں. ہمیشہ سے جو منیمم ویج ہے جس کو آپ ایک منیمم حکومت طے کرتی ہے وہ جب ریز کرتے ہیں تو وہ فرض ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کم از کم منیمم اس سے یا اوپر ہو اور اس میں بڑھاوا دے. لیکن حکومت نے ان حالات میں بھی پنجاب کی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30% اضافہ, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر کے جو سیگمنٹس ہیں ان کے کچھ پرکس میں اضافہ. میری ناقص رائے میں ان حالات میں جہاں اتنی مشکل ملک کے حالات ہیں اور ہم سارا بوجھ اپنے غریب عوام پہ ڈال رہے ہیں, میرے خیال سے تنخواہیں بڑھانے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے ماں سوائے ان کے جو لوور طبقات ہیں ان کو چاہے ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں یا ایڈ ہاک بنیادوں کے اوپر ان کی جو اس وقت انفلیشنری میجرز ہیں ان کو اگر مستقل سیلری میں نہ شامل کیا جائے, ایڈ ہاک بنیادوں پہ ان کو سبسٹیننس کے لیے یا بہتری کے لیے یا سپورٹ کے لیے, فیول کے لیے یہ بینیفٹس دے دیے جائیں, جو کہ اگر ہم ریورسل میں چلے جائیں اور ہمارے انٹرنیشنل ریٹس گھٹیں اور پاکستان میں بھی ہم اس کو گھٹانے میں کامیاب ہوں تو وہ واپس ریورسل ہو سکتا ہے. اس طرح سے کچھ میک شفٹ کر کے ہمیں یہ مشکل جو مرحلہ ہے اس کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی ہارون سر, آپ سے سوال یہ ہے کہ جہاں پہ بات کی جائے سیکٹوریل گروتھ کی تو ماں سوائے ریئل اسٹیٹ کے کچھ جو ہیں سیکٹرز وہ گرو نہیں کر پا رہے, خصوصاً میرا کنسرن تعلیم اور صحت کے شعبے سے. وہاں پر صحت کارڈ دے دینے سے بھی کافی زیادہ مسائل سامنے آئے, ایسے فراڈ سامنے آ رہے ہیں. کیوں یہ سیکٹرز حکومت کی توجہ نہیں ہے اور میرے خیال سے زیادہ ہونی بھی چاہیے؟ آپ تھوڑا سا بہتر گائیڈ کرتے ہیں. جی پہلے تو آپ کے پچھلے سوال پہ کوئک کامنٹ ہے جی پلیز, کہ یہ جو ہماری حکومت تنخواہیں بڑھاتی ہے یہ عوام کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے 15% اگر فیڈریشن میں کیا تو صوبوں میں 30 کیوں کر دیا. سو ایک کوئی سٹڈی نہیں ہے کہ اگر آپ پے اینڈ پرکس کر کے بتائیں کہ جی ہمارے لوگوں کے اتنے ٹوٹل خرچہ ہو رہا ہے جی, اور اس کو اس وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے. ہماری جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی میں نے سٹڈیز دیکھی ہیں
کہ اگر آپ پرکس کو ملا لیں جو کیش نہیں ہوتا، جیسے آپ کو بجلی کے بل نہیں دینے پڑتے یا پیٹرول آپ کو ملتا ہے اتنے لیٹر ہر ماہ، ان کو ملا لیں تو سرکاری ملازمین کی ایوریج تنخواہ ایشیا کے لیول سے پہلے ہی زیادہ ہے، آلریڈی زیادہ ہے اگر آپ پرکس کو ملا لیں۔ جی اس وقت ضرورت ان کو ریشنلائز کرنے کی تھی۔ دیکھیں عوام کو پرکس دکھتے نہیں ہیں لیکن اس کی کاسٹ ہوتی ہے، تو یہ میرے حساب سے یہ غلط فیصلہ ہے۔ یا تو ہمیں کانفیڈنس میں لیا جائے کہ جی ہمارے لوگوں کی دیکھیے بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، سری لنکا سے بھی کم ہے، اس لیے بڑھا رہے ہیں۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال پہ۔ دیکھیے ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمیشہ سے ایک سیکٹر ہے جو ترجیح میں نہیں رہا ہے، اور اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اگر بجٹ دیکھیے تو ہمارا بجٹ میں 55% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے، جو بچتا ہے ہم نے قرض کا جو سود دینا ہے، جی باقی حکومت چلانا اور ملٹری کا ایکسپینڈیچر ہے اس میں نکل جاتا ہے، تو آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، تو آپ کیسے خرچیں گے؟ ایک تو یہ آرگومنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا، جو پالیٹیشین ہے اس نے ووٹ لینا ہوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو لوگ اس سے نوکری مانگتے ہیں، ٹھیکے مانگتے ہیں، سڑک مانگتے ہیں، گیس کنیکشن مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سکولنگ دیں، ہمیں ہسپتال دیں۔ جی تو ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس کو پتا چلے یہ کروں گا تو مجھے ووٹ ملیں گے۔ اس وقت جو ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ ڈینجرسلی لو ہے۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ تقریباً جی ڈی پی کا 16% پہ لے جانے کی ضرورت ہے سوشل سیکٹر ایکسپینڈیچر، ہمارا 2% سے بھی کم ہے۔ ایک ملک جس میں 20 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہمیں ایک ہیلدی سکلڈ ورک فورس چاہیے۔ اب بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے یہ خرچہ کرنا ہے تو ہمیں کہیں خرچہ کاٹنا پڑے گا۔ وہ خرچہ جو میری عرض یہ ہے کہ جو میں جب حکومت میں تھا میں عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھاتا تھا کہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس جو ہیں پولیٹیکلی اچھے لگتے ہیں کہ آپ فیتا کاٹتے ہیں، تصویر کھچاتے ہیں، آپ کو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پاس آن کر دینے چاہیے۔ جیسے ایک سڑک ہے، پرائیویٹ سیکٹر ٹول سے کما سکتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے پاور کے پروجیکٹس ہیں، وہ تو آلریڈی آپ ان کو دے رہے ہیں۔ آپ حکومت کا فٹ پرنٹ گھٹائیں اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا ایکسپینڈیچر بڑھائیے، اور مجھے کوئی حل نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ ترجیحات میں لانے کا۔ قرض لے کے یہ کام کرنا بہت خطرناک ہے اور وہ ہم ہمیشہ فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں سکلڈ ہیلدی ورک فورس بنے گی تو ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی، پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی اور دنیا میں مقام آئے گا، لیکن اس کا انسینٹیو اس وقت پولیٹیشنز کے اوپر یا پریشر بہت کم ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شمائل سر، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا کہ کیوں کوئی بھی حکومت آتی ہے تعلیم اور صحت کے شعبے کو نگلیکٹ کر دیتی ہے، جبکہ یہ بیسک چیز ہونی چاہیے، بجائے کہ سڑکیں بنانے کے، ٹھیکے دینے کے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے یہ چیزیں بہت بیسک سیکٹرز ہیں اور ضروری بھی ہے، کیوں فوکس ان چیزوں کے اوپر نہیں ہو پاتا؟ آئی تھنک سر نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا، لیکن میری بھی یہی رائے ہے اس کے بارے میں کہ بدقسمتی سے جو پورا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، اس کے اندر اگر آپ ہاسپٹلس کے اندر چلے جاتے ہیں، ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی پرورس انسینٹیو بدقسمتی سے جو اس کی نیگیٹو سائڈ ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے، وہ ڈکٹیٹ کراتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو وہ والی سائڈ ہے، ڈیمانڈ والی سائڈ جس طرح ڈاکٹر اپنا کہہ رہے تھے ہارون صاحب، اور دوسری طرف انسینٹیوز ہیں، کک بیکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے اس کی، اور آخری یہی ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکتا ہے ایک خوبصورت انداز میں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر لیڈ پورا ایک میکینزم ہے اور اسی سے ہم گروتھ دکھاتے ہیں، اور سافٹر سائڈ جو ہے جس سے دنیا کے بہت سے ممالک سافٹر سائڈ سے ہی آگے بڑھے ہیں، تعلیم سے انہوں نے اپنی عوام اور اپنے ینگسٹرز کو جو آراستہ کیا ہے اور انہوں نے ہی پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے۔ ہمارا پورا نظام اور سسٹم جو ہے وہ ہینڈ آؤٹس، فری لنچ اور باہر سے قرضہ جات یا ملک کے اندر سبسڈیز اور چھوٹ، یہاں تک کہ جو آپ نے بھی اپنی ڈسکشن میں شروع میں ذکر کیا کہ انڈسٹری بھی جو ہے وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے۔ سبسٹیٹیوشن کا جو میکینزم ہے، یہ بہت سی دنیا اس کو ترک کر چکی ہے، اور اگر میں کل ہی بہت ڈیٹیل میں دیکھ رہا تھا یورپین یونین کے دنیا کا ایک سب سے بڑا، اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں بلاک، تو وہاں جتنی اوپننس انہوں نے حاصل کی گزشتہ 50 سال میں یا اس سے زائد میں، اس سے ڈسپائٹ
اس کے باوجود ان کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوا. اسی طرح ہمارے اس خطے میں بھی جن ممالک نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا اور پروٹیکشنزم کو ختم کیا ان کی ڈیفینیٹلی اکانومی بہتر ہوئی. ہماری کنزمپشن لیڈ زیادہ ہے اور اس کے برعکس جو گروتھ ہے ہماری انڈسٹری میں وہ پروٹیکشنزم کے سائے میں ہے. حالیہ ایک ایگزامپل انڈونیشیا کی ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹیل سیکٹر کو پروٹیکشنزم سے نکالا اور اس کو ویلیو ایڈیشن میں کیا, تو وہی $1 بلین کی بجائے وہ $10 بلین کے اوپر ان کی زر مبادلہ میں اضافہ ہونا شروع ہوا صرف ایک سیگمنٹ کے حوالے سے. تو ہمارا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں حکومت کی طرف اور بجٹ کی طرف کہ وہاں ان کو ٹیکس چھوٹ مل جائے اور سبسٹیوشن کے ذریعے اور طریقوں کے ذریعے, جبکہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپیٹ کرنا ہوگا تبھی ہم اس بنیاد کے اوپر اپنے خطے میں اور انٹرنیشنل بہتری کی طرف جا سکیں گے. ایک میں بڑا اہم جو یہ فائر فائٹنگ کا ہی سلسلہ چل رہا ہے اور فائر فائٹنگ میں ہمیں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پام آئل پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہیں. ایک بہت بڑا خرچہ ہے جہاں پہ ہمارا آئل کا خرچہ ہے امپورٹ پہ. ہمیں سن فلاور, سویا بین اور دوسرے جو یہاں کے خود ساختہ ہم کر سکتے ہیں, ہمیں اس کی طرف راغب ہونا ہے. اور بایو فیولز کا ہمیں ایڈ کرنا ہے. ہمارے ملک سے جو شوگر کین سے بہت سے جو ویسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اگین یہی تمام بایو فیولز کے ذریعے ہم 30 سے 40% تک اپنے فیول کا خرچہ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہوگی, لیکن یہ شارٹ ٹرم میں یعنی 1 to 2 ایئرس کے اندر بھی آپ کو اس کے ریزلٹس آ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. ویورز, یہ تھے ہمارے آج کے دونوں گیسٹ جنہوں نے پاکستان کے بجٹ کے اوپر اور پاکستان کی معاشی سچویشن کے اوپر بڑی اچھی ڈسکشن کی اور عوام کو آگاہ کیا کہ اچھی خبریں فی الحال اس بجٹ سے توقع نہ رکھیں کیونکہ مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ 11% سے 15% تک بڑھ سکتی ہے. یعنی کہ اگر یہی سچویشن رہی, آج ڈالر ریٹ 208 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے, پاکستانی روپیہ تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں, پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. جہاں پر بات کی گئی, ہمارے پینلسٹ نے اس چیز کے اوپر تفصیلی ڈسکشن کی کہ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ ایکسپورٹس تب بڑھیں گی جو پچھلے تقریباً 10 سال سے ایک جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہیں, وہ تب بڑھیں گی جب ہماری انڈسٹری گرو کرے گی. اور انڈسٹریل گروتھ کی جو ایک نہ ہونا وجہ ہے وہ یہ ہے, سیاسی وجوہات زیادہ ہیں کیونکہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت سارے زمینداروں اور انویسٹرز کو لے آتی ہے جن کے سیکٹرز کو گروتھ دی جاتی ہے اور ایک طرح کی یونیفارم گروتھ نہیں ہو پاتی, جو کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں ڈالر ریٹس کے اوپر, ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہی غریب ہے, وہی متوسط طبقہ ہے. جہاں پر بات کی جائے, ہمارے ایک سر نے جو ادر فیولز کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال کم کرنا, ترک کرنا, یہ وقت کی ضرورت بن گئی. یہ ہم کوئی بائی چوائس, پاکستانی عوام کے پاس فی الحال کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن ان سب چیزوں کے خرچے کم کرنا حکومت کی بھی ذمہ داری اور پاکستانی عوام کی بھی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے خرچوں کو لمٹ کرتے جائیں کیونکہ پاکستان میں نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, نہ ملازمتیں آ رہی ہیں اور 2022-23 کے بجٹ میں بھی کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں دی گئی. آپ نے دیکھا میرا شو, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.